बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं कि सूरत निसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या हुक्म देते हैं। अब पता चलता है ना, जब हम पढ़ते हैं तो यूँ लगता है कि अब जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म आएगा हम सब ने उस पर समेना व अताना करना है। और यही हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुरू में भी दिया था कि जब पढ़ते हैं, जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को सुनते हैं तो जो मोमिन बंदे हैं वो फ़ौरन सुन के ये कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमने सुना और हमने अमल कर दिया। तो अल्लाह करे कि हम अल्लाह के मोमिन बंदों में शामिल हो जाएं। अभी लास्ट टाइम हम जो पढ़े थे कि उसमें हमने बार बार ये पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। और फिर हमने ये पढ़ा कि जो उलुल अमर का हुक्म मानने का है उसकी क्या कंडीशंस हैं कि जब अगर कभी कोई तनाज़ा हो जाए आपस में तो फिर हमें वापस उसको अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले की तरफ लेके जाना है। और आज के ज़माने में हम क्या करेंगे इसके बारे में भी हमने अच्छे से जान लिया था। अब आगे देखिए कि आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, उसी की कंटिन्यूशन है बेसिकली। अब देखिए कि इसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब बुला रहे हैं ना तो ऐसे लगता है कि ताज्जुब, हैरत जैसे नहीं होती कि अलम तरा इलल्लज़ीना, कि आपने ए नबी क्या आपने देखा इन लोगों को यज़उमूना, जो दावा करते हैं अन्नहुम, के बेशक वो आमनू, के वो ईमान वाले हैं, वो ईमान ले आए हैं बिमा उनज़िला इलैका, जो आपकी तरफ नाजिल किया गया, व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले लोगों पर नाजिल किया गया था। अब ये कौन सा ईमान है, ये कौन से लोगों की बात हो रही है? अब देखिए कि ये छोटी बात नहीं है। हम जब शुरू में कुरान पढ़ते हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें हदायत है मुत्तकियों के लिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि मुत्तकी कौन लोग हैं, और उसकी जो पूरी लिस्ट दी थी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा था, वल्लज़ीना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। तो ये कोई छोटी बात है, ये वो लोग थे जो ईमान वाले थे और जो मुत्तकी लोग थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया। अब उनमें से कुछ लोग, उनकी निशानी क्या है बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि जो मुनाफिक हैं उन लोगों में जो मुंह से कहते हैं यज़ुमूना, जो है ना ये आता भी इसी तरह जैसे मजम्मत के लफ्ज़ में आता है कि मुंह से अपने कहते हैं लेकिन अमल नहीं करते। अब यहाँ पे भी आप गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुनाफिक के बारे में कैसे अहकामात दे रहे हैं कि वो लोग जो अपने मुंह से कहते हैं कि वो ईमान लेके आए हैं और वो आपसे पहली जो बुक्स हैं और रसूल हैं उन पे ईमान लाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये मुसलमान ही है ना। अब वो करते क्या है कि अमली ज़िंदगी में क्या करते हैं, युरीदूना, वो चाहते हैं अन के यतहाकमू, कि वो फ़ैसला ले जाएं इला तागूती, तागूत की तरफ। तागूत किसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यहूदियों का सरदार था काब बिन अशरफ, उसके बारे में यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो तागूत की तरफ कह रहे हैं। और आजकल की ज़िंदगी में हम देखें तो हम अपने फ़ैसले दूसरों की अदालत से जाके करवाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको पहले इस आयत का शान नुज़ूल बता दूँ कि हज़रत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या हुआ था कि दो लोगों में आपस में झगड़ा हो गया। एक मुसलमान था और दूसरा जो था वो यहूदी था। अब यहूदी को पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फ़ैसला हक़ पे करेंगे, और वो ठीक भी था। उसको ये पता था कि ये मेरे से ज़्यादती कर रहा है ये बंदा, और ये मेरी ज़मीन का कोई मामला था जिस पे उनकी लड़ाई थी। अब यहूदी जो है वो मुसलमान को इसरार कर रहा था कि फ़ैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाते हैं, और मुसलमान जो था वो ये इसरार कर रहा था कि हम फ़ैसला जो है वो काब बिन अशरफ से करवाते हैं क्योंकि वो भी तुम्हारा सरदार है। अब देखिए ये उन दोनों में बात हो रही है। अल्लाह दिलों के हाल जानता है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको यहाँ पे ज़ाहिर कर दिया। आयत आ गई उसके बारे में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही कर दी कि देखो ये कैसे फ़ैसले कर रहे हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं। अब हुआ है क्या कि देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हाकिम थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना कि वो अपने फ़ैसले जब तक वो नहीं लेके जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आगे आ जाएगी इसके बारे में भी इसी आयत में। तो उसकी वजह क्या थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आते हैं तो मदीना में आने के बाद, क्योंकि एक तो वहाँ से महाजिर आए थे, अब मदीना में ख़ुद से जो लोग रह रहे थे औस और खिजरत के लोग थे। खिजरत और औस में इतनी लड़ाई होती थी कि आपस में कितने साल तक ये आपस में लड़ रहे थे।
اور اب کیا تھا کہ آخر میں تنگ آ کر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنا دونوں قبیلے ایک مشترک اپنا ایک بنا دیتے ہیں سردار، اور ہم اس کے فیصلے مانیں گے، ہم اس کی بات سنیں گے۔ ابھی اس کی تاج پوشی ہونی تھی جو کہ عبداللہ بن ابی ہے۔ عبداللہ بن ابی سب سے پہلے کہتے ہیں سب سے بڑا منافق جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تھا، اور اس نے اپنے پیچھے جتنے بھی لوگ تھے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کی فالوئنگ تھی، کیونکہ لوگ تو پہلے سے اس کو جانتے تھے اور اس کو سردار بنانے والے تھے۔ اب اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ جاتے ہیں، لوگوں کا پورا دھیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا، تو اس کے دل میں وہ خلش بھی تھی کہ میں سردار بننے والا تھا، اب لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، اب ان کی بات مانتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ اب وہ مدینہ میں تو آ گئے ہیں، لیکن جو مکہ کے لوگ تھے وہ ان کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، وہاں سے ان کو خطرہ ہی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہاں پہ جو مہاجر تھے جو اپنے ساتھ ان کے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو مدینہ کے رہنے والے قبیلے تھے اور جو یہود کا قبیلہ تھا، ان چاروں لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ قائم کیا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ، اور ان سب نے آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ اگر باہر سے کوئی دشمن ہم پہ حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے اپنی حفاظت کے لیے اس کے اگینسٹ لڑیں گے، اور اگر ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہم سب آپس میں کوئی بھی، جیسے یہود کی لڑائی ہو جاتی ہے، اوس اور خزرج سے ہو جاتی ہے، یا مہاجرین کا کوئی مسئلہ ایسا آ جاتا ہے، تو ہم سارے قبیلے، یہ چاروں کے چاروں لوگ مل کے اپنا فیصلہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے جو کہ حاکم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سب نے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے فیصلے ان کے پاس ہم جا کے کروائیں گے۔ اب یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے کہ جب یہ فیصلہ کرانے کا وقت آیا تو جو مسلمان تھا اس کو پتہ تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے، تو اس نے یہود کو کہا کہ میں تمہارے اس کے پاس جاتا ہوں۔ عبداللہ جو اس کا کعب بن اشرف تھا جو یہود کا سردار تھا، اب وہ جو تھا وہ سود کا کاروبار کیا کرتا تھا، اور کہتے وہ اتنا ظالم ہوتا تھا کہ سود کی وجہ سے وہ لوگوں کے جو غریب لوگ ہوتے تھے مدینہ کے، جو اوس خزرج کے لوگ تھے اور چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، جب وہ سود پہ پیسے لے کے جاتے تھے یا ہتھیار لیتے تھے یا جو بھی ان کو ضرورت ہوتی تھی، تو وہ ان کے بچے گروی رکھ لیتا تھا اور ان سے وہ کام کرواتا تھا، اور پھر آخر میں کیا کرتا تھا، ان کی بیویوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کی بیٹیوں کو گروی رکھ لیتا تھا، اور اتنا ظلم ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سود کی آیات آخر میں بالکل اسلام کی آئی ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کا منع کیا تھا تو the reason was کہ سود جو لینے والے تھے وہ کس طرح سے لوگوں کو تباہ کر دیتے تھے اور لوگ وہ نہیں دے سک رہے ہوتے تھے، تو اس کے بارے میں پھر وہ سارے احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارے تھے۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ جب ان کا فیصلہ وہ جو یہودی تھا اس نے کہا کہ نہیں، جب حاکم وہ ہیں تو ہم ان کے پاس ہی چلتے ہیں فیصلہ کرانے، اور اس کے دل کو تسلی بھی تھی۔ اب وہ جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فیصلہ لے کے آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب یہ ساری بات تو انہوں نے سنی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلمان جو ہے وہ غلط ہے، اور فیصلہ انہوں نے یہودی کے حق میں دے دیا۔ اب جب ان کے حق میں فیصلہ ہوا تو مسلمان جو تھا اس کو یہ تھوڑا سا وہ چلاکی کر رہا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو ہاں ٹھیک ہے، ہم مطلب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، لیکن میرا خیال میں ہم پھر ایک دفعہ پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کروا لیتے ہیں، ہم جو ہے کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔ یہودی نے کہا کہ نہیں، جب ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا تو کیسے جا سکتے ہیں۔ ایک دو دن کے بعد پھر اس نے یہودی کو کہا، اس مسلمان نے، کہ دیکھو ہم ایک دفعہ حضرت عمر جو تھے، حضرت عمر اس وقت مدینہ میں ہی تھے نا، تو ہم عمر سے بھی جا کے اس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں۔ اب اس فائنلی کہتے ہیں کہ وہ یہودی جو تھا اس نے کہا کہ اب یہ اتنا پیچھے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے اگر تم نے نظر ثانی کرانی ہے، اس کو پتہ ہی تھا میں ٹھیک ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ یہ دونوں حضرت عمر کے پاس گئے۔ اب جیسے ہی حضرت عمر باہر آئے اپنے گھر کے، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو یہودی نے بتایا کہ ہم ایسے، ہمارے درمیان میں یہ مسئلہ ہے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے فیصلہ لے کے، اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن یہ فیصلہ نہیں مان رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں چلو حضرت عمر سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس کو یہ تھا کہ شاید کوئی درمیان کا راستہ نکل آئے یا کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ کہے جی چلو تھوڑا تم لے لو، تھوڑا یہ لے لیتا ہے، یا کچھ بھی درمیان کا کوئی راستہ نکل آئے گا۔ حضرت عمر نے غور سے سنا اور پھر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ مسلمان سے بھی پوچھا، اس نے کہا کہ ہاں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ شاید آپ کوئی نظر ثانی کریں۔ حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھہرو، اندر گئے اور جا کے تلوار نکال لائے۔ اب حضرت عمر کا غصہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور باہر آ کے اس تلوار سے انہوں نے وہ مسلمان جو تھا اس کا سر قلم کر دیا۔ اب جیسے اس کا سر قلم کیا
تو پورے مدینہ میں ایک شور پڑ گیا کہ یہ مسلمان نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ اب بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو انہوں نے حضرت عمر کو بلایا کہ یہ کیا ہوا، کیا کیا تم نے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ فیصلہ آپ نے کر دیا تھا، اور اس کے باوجود کہ آپ نے فیصلہ کر دیا، یہ میرے پاس آیا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ میں آپ کے فیصلے پہ نظر ثانی کروں، اس کا یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ اور ابھی یہ اسی معاملے پہ بات کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی جو اگلی 2-3 آیات آئیں گی، جس میں آپ اس بات کو اچھے سے سمجھو گے کہ جب ہم فیصلے سنت کے مطابق اور قرآن کے مطابق کرتے ہیں تو پھر ہم کسی اور سے مشورہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے جن چیزوں کے فیصلے کر دیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو اس کے بعد ہم کسی اور سے پوچھیں گے جا کے، اور پھر اس کی سزا کیا ہے؟ یہ مسلمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہوا تھا۔ اب آپ جب آیت پڑھیں گے تو آپ اس کو اچھے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو پہلے پوری وہ ایک سٹوری سنا دی ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اور وہ اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ چاہتے کیا ہیں کہ وہ اپنے فیصلے لے جائیں طاغوت کے پاس۔ وقد اور تحقیق امرو، وہ حکم دیے گئے تھے ان کے یکفرو کہ وہ کفر کرے بھی اس کا، جبکہ ان کو پہلے ہی قرآن میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، اور وہ یریدو، اور وہ چاہتا ہے کون کہ جو فیصلہ کرانا ہے، وہ یریدو اور وہ چاہتا ہے الشیطانو، اور شیطان یہ چاہتا ہے ان یضلہم کہ وہ گمراہ کر دے ان کو ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں اس کو گمراہ کر دے۔ اللہ اکبر! کہ دیکھیے کہ ہوتا کیا، اب دیکھیں کہ ہوا کیا تھا جب ہوا تھا انگریزوں کا زمانہ آیا تھا، مغلوں کا زمانہ جب ان کا زوال آیا تھا تو انگریز آ گئے تھے وہاں پہ، انہوں نے دونوں حکومتیں قائم کر دی نا، ایک تو انگریزوں کی حکومت اپنی وہ تھی جو عدالت تھی، اور ایک انہوں نے مسلمانوں کی شرعی عدالت بھی رکھی کہ ٹھیک ہے جس نے اس میں فیصلہ کرانا ہے وہ کرا لے، جس نے اس میں فیصلہ کرانا ہے وہ کروا لے۔ اب بہت سے مسلمان جاگیردار جو تھے نا، اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ جا کے سارے اپنے فیصلے جو ہیں، اور کیونکہ نواب تھے، جاگیردار تھے، ان کو غلط طریقے سے جائیدادیں بھی ملی ہوئی تھیں، حکومت کو جس نے خوش کیا تھا جس طرح سے تھا ان کو وہ ملے ہوئے تھے، ان کو جائیدادیں تقسیم کرتے وقت انہوں نے فیورٹزم کیا ہوا تھا۔ اب جب ان کا کوئی فیصلہ ہوتا تھا تو وہ کہاں جاتے تھے؟ انگریز کے پاس جاتے تھے، اس لیے کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے، ان کو زیادہ میراث مل جائیں، ان کو زیادہ فائدے مل جائیں۔ اور اس وقت کی بات ہے کہ جب اس وقت مفتی، ان کا نام تھا مفتی صدر الدین، یہ بہت قابل، بہت عالم تھے، تو انہوں نے وہ گورنمنٹ کی جاب قبول کی تھی، تو اس وقت کے جو دوسرے علماء تھے نا، ان کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو انگریز سے فتویٰ جا کے لے لے گا وہ مرتد ہو جائے گا، وہ اسلام سے نکل جائے گا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ لیکن لوگ کہاں سنتے ہیں، دے ڈونٹ کیئر، مرتد ہو جائیں گے، دیکھا جائے گا قیامت کے دن کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ آج تو ہم فیصلہ کرا کے دیکھیں۔ اب بعض جگہ پہ ایسا ہے کہ جہاں پہ صرف امریکن جیسے رولز ہوتے ہیں تو وہاں تو ہم کو وہ فالو کرنا ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ اسلامک حکومت بھی ہے اور وہاں پہ دوسرے رولز بھی ہیں تو آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ وہ ایکسیپٹ کر لو یا وہاں پہ جاؤ۔ تو وہاں پہ اگر مسلمان ہوتے ہوئے ہم دوسری گورنمنٹ کے پاس، فار ایگزامپل طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ کسی نے یہ بات مجھ سے کہی کہ وہ طلاق کا مسئلہ تھا، تو میں تو جا کے دوسری عدالت میں گئی تھی، تاکہ کیونکہ ان کی عدالت میں یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد آدھا آدھا ملتا ہے، دنیاوی لحاظ سے ان کو اس میں فائدہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑے فائدے کی چیز ہے۔ اب کہاں اللہ کا حکم ہم چھوڑ کے اگر ہم یہ حکم مانتے ہیں اور ان کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ اسلامک گورنمنٹ کے اسلامک جو عدالت ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور وہ نہیں جاتے ہیں، تو کل کو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ آپ دیکھیے وہ جو مغلوں کے زمانے میں جنہوں نے ایسے کیا تھا، وہ جاگیردار تو مر گئے نا، قبروں میں چلے گئے، تو اب قبروں میں جا کے کیا ان کو حساب نہیں دینا پڑے گا کہ انہوں نے کس طرح سے انگریزوں کے قدم جمائے تھے، کیسے ان کی وجہ سے آخر میں کتنی مشکلیں پڑی تھی اور آنے والی نسلوں کو کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ ہم اپنی دنیاوی فائدے کے لیے، چھوٹے فائدے کے لیے، ہم اتنی بڑی چیز جو آخرت ہے اس کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं आयत नंबर 61। अब देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमा रहे हैं कि वइज़ा क़ीला लहुम, जब कहा जाता है उन्हें ताआलो कि आओ इला मा अंज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने नाजिल किया, व इला रसूली, और तरफ रसूल के, रअयतल मुनाफिकीना, आप देखते हैं मुनाफिकों को, यसुद्दूना, कि वो रोकते हैं, अनका, आपसे, वो रुकते हैं या रोकते हैं आपसे, सुदूदा, रुक जाना। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के हाल जानते हैं ना, उनको सब पता है कि लोग क्या करें। हमें लगता है कि शायद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहीं और बिजी हैं, अब हमारी थोड़ी थोड़ी बातें थोड़ी देख रहे होंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो फरमाया है उसको देखो, ये गलत काम है जो तुम कर रहे हो, ऐसा ना करो, तो वो क्या कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मुनाफिकीन। मुनाफिकीन कौन है? मुसलमानों में से है ना, और वो लोग हैं जो चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की नज़र में हम अच्छे बने, उनको ये दिल होता है, और वो ये भी चाहते हैं कि लोग भी हमें अच्छे मिले और लोग हमें समझे कि हम बड़े नेक हैं, लेकिन उनके अमल वैसे नहीं होते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, आप शुरू में पढ़ के देखिएगा पहला पारा, और आप उसका वो मेरा लेक्चर सुन के देखिएगा जिसमें हमने मुनाफिकीन के बारे में बात की थी, और इतना खौफ आता है कि यूँ लगता है कि वो हमारे बारे में ही बात हो रही है। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्तग़फ़ार का दरवाज़ा भी खोला है ना। जब जब हमें पता चलता है तो हम माफ़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांग लें और फिर सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ज़रूर मदद करेंगे। अब देखिए इसमें अल्लाह कहते हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह और रसूल की तरफ आओ, देखो कुरान की तरफ आओ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ये कहा है ऐसी हरकतें ना करो, तो जो मुनाफिक है ना वो रुक रुक कर, उनका दिल ही नहीं होता, वो जैसे कि हाँ ठीक है, बस अगर बुलाते हैं उनको, देखो वहाँ पे कुरान क्लास हो रही है, अच्छा नहीं मेरे तो बच्चों का टाइम होता है, इस वक्त तो मेरी मेड का टाइम है, इस वक्त तो मैं सोती हूँ, इस वक्त तो मैं उठती हूँ, उनका दिल ही नहीं चाहता। वो कोशिश करते कोई ना कोई बहाना बना के वो उस रास्ते से खुद भी रुक जाए, और वो दूसरों को भी कहते हैं कि यार अब तुम क्या सारा वक्त यही करती रहती हो, होता है ना ऐसे कि अब तुम सारा दिन यही करती रहती हो, अब तुम्हारी तो लाइफस्टाइल ही बदल गया, तुम्हारी ज़िंदगी में फ़नी ख़त्म हो गया, अब बस करो ना, अब कितना करोगी, तुमने सब पढ़ लिया, काफ़ी हो गई। और बाकायदा मजाक करते हुए ताना देते हैं, और इस तरह की जब बातें करते हैं तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं रायता, कि आप देखते हैं अलमुनाफिकीना, मुनाफिकों को, यसुद्दूना अनका सुदूदा, कि वो रुक रुक कर आते हैं, और वो रुक रुक कर सोचते हैं कि अब हम क्या करें, किस तरह से आगे जाएं, ये मुसीबत इनको पता लग रहा है कि हम क्या करें। वो अपने बहानों को भी इतना खूबसूरत करके पेश करते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि ये बहाना है। फ़कैफ़ा, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फ़कैफ़ा, तो क्या होता है, इज़ा, जब, असाबतहुम, पहुँचती है उन्हें, मुसीबतन, कोई मुसीबत, बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, जो उन्होंने अपने हाथों से आगे भेजी। तो क्या होगा जब वो मुसीबत आती है। अब ये कौन सी मुसीबत की जिक्र हो रहा था कि जब वो हज़रत उमर ने उसका सर कलम कर दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब इन पे अब ये मुसीबत आई है, जो इनके अपने हाथों की कमाई थी, खुद ही ये चल के उधर गया है, खुद ही से जाके इसने पूछा, और हज़रत उमर ने तो यही करना था और करना भी चाहिए था कि नबी के फ़ैसले का इनकार कर दिया। आज हम देखें कि हम कितने फ़ैसलों का इनकार करते हैं, हम मुँह से ना भी कहें, हम कैसे दिल से इनकार कर देते हैं। हम कहते हैं, अभी कभी आप इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे हम कभी किसी दर्स पे जाते हैं ना, अल्लाह अकबर, तो हम वहाँ पे कोई अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, क्योंकि वो रूह की ग़ज़ा होती है ना, तो अच्छा बहुत लगता है कि कनेक्शन भी लगता है उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला का। लेकिन जब हम अहकामात सुनते हैं ना, वो ठंडे ठंडे दर्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, वो फिर सुन के बंदा खुश हो जाता है, चलो जी ठीक है, हम तो मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, सीधे जन्नत में पहुँच जाएंगे। लेकिन जहाँ अहकामात का जिक्र आता है ना, मेन मुश्किल वहाँ पे होती है। सूरत बकरा, सूरत निसा, इसमें तो अहकामात ही भरे हुए हैं सारे के सारे। तो जब अहकामात की बारी आती है तो फिर वो अपने कदम रोकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि जब उन पे कोई मुसीबत आती है और जो उन्होंने अपने कदमों से, अपने हाथों से आगे भेजी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की वो आयत आपको याद है जो मैं आपको बार बार सुनाती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए इंसान, तुझ पे जो मुसीबत आती है वो तेरे अपने अमल का नतीजा है। मुझे क्या मुसीबत है कि मैं तुझे तकलीफ़ में डालूँ, मैं तो तेरे बहुत से गुनाह यूं ही माफ़ कर देता हूँ। अल्लाह अकबर।
آج کی زندگی میں، آج کل کے دور میں، آج کل کے دنوں میں یہ آیت اتنی خوف زدہ کر دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے کیا مصیبت ہے کہ میں تجھے اتنی تکلیف میں ڈالوں، تو اپنے اعمال تو دیکھ جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں. ثم پھر جاؤکا، وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، یخلفون، قسمیں کھاتے، باللہ، اللہ کی قسمیں کیا کہتے ہیں کہ ان نہیں اردنا، ہم نے ارادہ کیا، الا مگر احساناً، بھلائی کا، و توفیق کا، اور مطلب ملاپ کا، کہ یہ بیچ کا راستہ کوئی نکل آئے. دیکھیں منافق جو ہوتا ہے نا، اب اس کو یہ پتہ ہے جب اس کی منافقت کھل جاتی ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں میں نے اس لیے ایسے تھوڑی کیا تھا کہ مجھے پتہ ہے آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے، میں تو اس لیے گیا تھا کہ کوئی بیچ کی بات نکلے، کوئی کچھ اس کے حق میں فیصلہ، کچھ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے، تو اس طرح سے ہو جائے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کھول کے کہ تم پہ جو مصیبت آئی ہے تو یہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. اب ہوا کیا تھا کہ جب اس کا قتل ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیات اتر آئی، تو انہوں نے کہا، کیونکہ اس کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے دیت کا کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم معاف کرتے ہیں، لیکن 100 اونٹ اور بے شمار رقم تھی جو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہمیں دے دیں تو ہم کیونکہ اس زمانے کا رول تو یہی تھا نا کہ جو ایک کو قتل کرتا ہے ایک کو، تو اس کی سزا یہی ہے کہ دوسرے کو قتل کیا جائے، جو کہ آج بھی یہی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو پھر دیت جو ہوتی ہے وہ آپ کو دینی ہوتی ہے، اور اگر کوئی معاف کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو بہت بڑا عزم الامور میں چلا جاتی ہے بات. تو جب پھر انہوں نے یہ کہا تھا تو پھر جب یہ آیت اتری تھی تو اس کے بعد دیت نہیں دی گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنی مصیبت اپنے ہاتھ سے لے کے آیا تھا، اور اللہ کا یہ حکم ہے، ان اللہ، بے شک آگے کیا تھا، ہاں جاؤ کا آتے ہیں آپ کے پاس، یخلفون، قسم کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا تو ارادہ یہ تھا کہ ہم بھلائی کریں، اور ہم کیونکہ جھوٹ بول رہے تھے کہ ملاپ کا کوئی طریقہ نکل آئے. اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، الذین، وہ جو یعلم اللہ، کہ جن کو ظاہر کر دیا اللہ نے. دیکھیے اللہ جب ظاہر کرتا ہے نا، آپ حیرت آپ کو ہوگی اس بات سے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں پردہ ہی پڑا رہتا ہے. آپ چلے دوسروں کو نہ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتی ہے. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اسی لیے تو ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے، یا رب العالمین یہ آپ کا ہی حوصلہ تھا کہ آپ نے ہمیں ظاہر نہیں کیا، ہمارے یہ گناہوں کو ظاہر نہیں کیا. اگر آپ ظاہر کر دیتے تو یہ لوگ جو ہماری اتنی عزت کر رہے ہیں، ہمارے بچے، ہمارا خامد، ہمارے گھر والے، ہمارے دوست، ہمارے فیملی والے سارے، یا اللہ یہ تو ہمیں منہ بھی نہ لگاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ کب ہٹاتے ہیں؟ جب اس بندے کی عادت بن جاتی ہے. آپ دیکھیے پہلی غلطی اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ظاہر نہیں کریں گے. وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ شاید معافی کی کوئی بندہ معافی مانگ لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر لے. سیکنڈ غلطی پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ ڈالتے ہیں. تیسری مرتبہ جب انسان وہ ہوتا ہے نا، وہ فاسق کے لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب جو بھی ہے ہو کیئرز، مجھے کسی نے کیا کہنا ہے، میں جو مرضی کرتا ہوں، ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں لوگوں پہ، پھر اللہ ظاہر کر دیتے ہیں. جب بھی کوئی ظاہر ہو نا کسی کا گناہ، تو آپ یہ سوچا کیجئے کہ یہ پہلا گناہ نہیں تھا اس کا، اس نے پہلے سے ہی وہ ایسی چیزیں کر رہا تھا، یہ اب اللہ نے آ کے کھول دیا کیونکہ اب کھولنا ضروری تھا. اب بھی اگر پردہ پڑا رہتا تو یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں پہ کتنا ظلم کر جاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہیں کہتے ہیں کہ وہی لوگ ہے، یعلم اللہ، جس جانتا ہے اللہ، ظاہر کر دیا اللہ نے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا. ان کے دلوں میں جو نفاق تھا نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، کیونکہ اللہ تو ان کے دلوں کا حال جانتا ہے. اب اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ اب ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور ہم گمان جو کرتے ہیں، ہم تو ظاہر پہ گمان کرتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ دلوں کے حال کیا ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کون اللہ کے کتنے محبوب ہے، کون اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے نزدیک ہے. ہمیں ظاہری طور پر جو چیز نظر آتی ہے، ہم اسی کے لیے اپنے دل میں کسی کی عزت بھی بٹھا لیتے ہیں، کسی سے دوری بھی کر لیتے ہیں، یا اس طرح سے. تو اب دیکھیے کہ اللہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ منافقت کر رہا ہے. ہم کہہ نہیں سکتے، کسی کو اجازت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اب دل کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس کا عمل تو ایسا نہیں ہے. یہ منہ سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن دیکھو
حرکتیں ایسے کر رہا ہے کہ غیر مسلم دیکھ کے شرما جائیں کہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اب اس کو کہتے ہوئے بھی لگتا ہے ایسے. تو اب ہم کیا کریں؟ کیا پھر دل میں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کیا اگر ہم اس کے ساتھ ایسے تعلقات رکھتے ہیں، ملنا جلنا سارا کچھ کرنا، تو کیا ہمیں گناہ تو نہیں ہوگا؟ پھر ہمیں یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ وہ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ جو ہم نے پڑھا ہے، کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ ہم اس میں پکڑے جائیں گے. کیونکہ دیکھیں تقویٰ کے بھی لیولز ہوتے ہیں، ایمان کے بھی لیولز ہوتے ہیں. جب ہم ایک منزل پہ آتے ہیں پھر ہمیں دل چاہتا ہے کہ ہم اور نیک کام کریں. جب ہم اس منزل پہ جاتے ہیں پھر ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اور نیک کام کریں. اور اس میں پھر آہستہ آہستہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پہلے ہمیں نظر بھی نہیں آتی تھی، پھر ہمیں وہ نظر آنی شروع ہوتی ہیں. پھر ہمیں اپنے رب کو منانے کے لیے نا جو چیزیں سوچتے ہیں کہ کہیں میں یہ غلط تو نہیں کری، تو پھر دل میں تھوڑا سا تھوڑی سی درد ہوتا ہے، تھوڑا سا گھٹن کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک پتہ نہیں میں کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں نا صدقے جاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا جواب بھی دے دیتے ہیں کہ دیکھو تم ایسے کرو گے، اگر ایسی سچویشن آ گئی تو تم ایسے کرو گے. اور الحمدللہ میں یہ کہتی ہوں کہ قرآن ہماری زندگیوں میں کھل گئے ہیں. اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ ہم اہل القرآن ہیں. اہل القرآن کون ہوتے ہیں؟ جو اہل اللہ ہے، جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، یہ خاندان کے لوگ ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کا بھی کوئی اہل ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں، جو اہل القرآن ہیں وہ اہل اللہ ہی تو ہیں. الحمدللہ. تو ہم اور آپ اس وقت بھی جو سن رہے ہیں، جو یوٹیوب پہ سنتے ہیں، جو کسی بھی میڈیم پہ سن رہے ہوتے ہیں، اور نہ صرف میں اس وقت جو تفسیر کر رہی ہوں، کسی بھی آپ عالم کو سنتے ہیں، کسی کو بھی، تو الحمدللہ ہم اہل اللہ ہیں. یہ بڑی بات ہے. اور پھر دیکھیے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بتا رہے ہیں کہ حل کیا ہے، کہ اگر منافق آپ کے اوپر اس کی منافقت کھل جاتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. بس آپ اراد کیجیے ان سے. اراد کہتے ہیں اگنور کرنا، کہ آپ اگنور کر دیں، کو چھوڑ دیں. عارض مطلب کچھ دیر کے لیے ان کو چھوڑ دیں، اگنور کریں، ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں. کہ ان کو ذلیل کر رہے ہیں، ان کو تانے دے رہے ہیں، ان کو اس طرح سے کریں، ایسا نہیں کرنا. تھوڑی دیر کے لیے اگنور کرنا ہے ان کو. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. تو آپ اراد کیجئے ان سے. وَعِظْهُمْ. اور ان کو نصیحت کیجئے. دیکھیے کہ اب کیا تھا کہ ان کو نصیحت بھی کرنی ہے. وَقُلْ لَهُمْ. اور کہہ دیجئے انہیں. دیکھیے یہ بڑی غور کی بات ہے. وَقُلْ. اور کہہ دیجئے لَهُمْ. انہیں، ان کو کہہ دیجئے، ساری دنیا کو نہیں کہنا. فون اٹھا کے نہیں کہنا کہ دیکھو فلاں بندہ جو ہے نا اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، یا فلاں دوست کا تم نے دیکھا ہے ایسے بنتی ہے اتنا، دیکھو اس کی تو حرکتیں ایسی ہیں، اس کے تم نے کپڑے دیکھے تھے کیسے پہنتی ہے، دیکھو ایسے والی حرکتیں کر رہی ہے، یا کامن جیسے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ایون تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ منافق ہے، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تھوڑا اس کو اگنور کر دو. اس کا جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو نصیحت کرو، آرام سے نصیحت کرو. اس کو بتاؤ یہ بات کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے، تم یہ منافقت نہیں کرو. ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کچھ لفظ دل کو بڑی درد ہوتی ہے سن کے بھی کہ یہ اس میرے بارے میں ایسے کہہ دی، تو وہ لفظ نہ یوز کریں. دیکھیں حکمت یہی ہوتی ہے کہ کس وقت ٹھیک وقت میں ٹھیک لفظ بھی استعمال کرنا. کیونکہ لفظ جو ہوتے ہیں نا وہ تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں، زخم بھر جاتے ہیں. لیکن جو زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہوتے ہیں نا وہ ساری زندگی ہمیں تکلیف دیتے رہتے ہیں. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ کہا ہے نا وَعِظْهُمْ، اور نصیحت کرو انہیں، اور صرف انہی سے. دیکھیں جب کبھی کسی کو نصیحت کرنی ہو نا، آپ آزما کے دیکھ لیں کہ جب ہم 1 to 1 کسی کو نصیحت کریں گے ان کو کبھی بری نہیں لگتی. ہمیشہ آپ کو جب بدتمیزی سے کوئی جواب دے گا، یا آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھائے گا، یا باڈی لینگویج سے آپ کو انسلٹ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تبھی کرے گا جب آپ اس کو گروپ میں یا کسی اور کے سامنے آپ اس کی انسلٹ کرنے کی کوشش کرو گے، یا آپ ان کو کسی اور کے سامنے کوئی ایسی نصیحت کرتے ہو جو اس کا وے آف لائف ہے. ہمیشہ جب آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہوگی نا تو آپ کبھی اس کو دوسروں کے سامنے اور رسوا نہیں کریں گے. آپ پھر یہ ہوگا کہ آپ 1 to 1 اس سے بات کریں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اور بھی خوبصورت بات کرتے ہیں، وَقُلْ لَهُمْ، اور انہیں کہہ دیے فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، کہ ایسی بات جو دل کو نرم کرنے والی ہو. اللہ اکبر. کہ ان سے ایسی بات کرو جو ان کے دل کو نرم کر دے، کسی طرح سے وہ اللہ کا پیغام کو سمجھ جائیں اور وہ دوزخ سے بچ جائیں کسی طرح سے. کیونکہ حق ہے، اللہ کا ہر فیصلہ حق ہے، اللہ کا سب حکم حق ہے.
اور قیامت بھی حق ہے اسی طرح سے. اور جو قیامت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تو فیصلے کرے گا انصاف کی بنا پہ، انشاءاللہ ہماری امید ہے، ہمیں امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر انصاف کیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہی تکلیف اگر ہمارے دل میں ہوگی نا، آخرت کا ڈر ہوگا، تو پھر ہم قولاً بلیغا کریں گے کہ ایسی بات ان سے کہیں گے جو ان کے دل میں اتر جائے، اور وہ کسی طرح سے وہ چیزیں چھوڑ دیں جو ان کو نقصان دے رہی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ دوسروں کو نقصان دے رہے ہیں. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں. ہم کریں آیت نمبر 64، اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول، کوئی رسول، الا مگر لیطاع باذن اللہ، کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، اس جب ظلموا، ظلم کرتے ہیں، انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤکا، تو وہ آ جاتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، تو پھر وہ بخشش مانگتے اللہ سے، واستغفر لہم رسول، تو بخشش مانگتے ان کے لیے رسول، لوجدو، تو البتہ پاتے اللہ کو، تواباً، توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، اور رحم کرنے والا. اب دیکھیے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حل بتا رہے ہیں نا کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا. کہ دیکھو اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا اگر ہوتا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا اپنے نفسوں پر، اگر انہوں سے منافقت ہو گئی تھی، اگر انہوں نے گناہ کر لیا تھا، انہوں نے کوئی ایسی حرکت کر لی تھی جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے، تو وہ آتے آپ کے پاس. وہ آ کے کیا کرتے؟ سب سے پہلے دیکھیے، ہم کہتے ہیں نا لوگوں کو کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ کریں، تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب تک ہم اپنے لیے دعا نہیں کریں گے تو دوسروں کی دعا بھی اس طرح سے نہیں لگتی ہے. کیونکہ پہلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کی کہ وہ آپ کے پاس آئیں تو پھر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، تو وہ بخشش مانگے جو آپ کے پاس آئے ہیں گناہ گار، وہ بخشش مانگے اللہ سے. دیکھیے، اور پھر واستغفروا لہم، اور پھر وہ بخشش مانگے ان کے لیے، رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے نا. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، اب ایسا کیوں تھا، یہ کیوں حکم دیا گیا؟ اب یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے بیٹھے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے اپنی امت کے لیے یا صحابہ کے لیے جس سے غلطی ہوئی تھی. اب یہاں پہ یہ کہا گیا کہ نہیں، وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیوں کہا گیا تھا؟ کیونکہ پہلے یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں اپنا فیصلہ کرانے کے لیے. اب وہ لوگ جو طاغوت کے پاس فیصلہ کرانے گئے تھے، اب ان کو اپنی بخشش کے لیے، اپنی اس غلطی کی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب کہاں آنا پڑے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑے گا. بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی سزا اسی کے مطابق ہوتی ہے. کہ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے پہلے خود اپنے لیے بخشش مانگتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشش مانگتے، تو وہ اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاتے. اب دیکھیے توبہ کا تو میں ایک صورت میں پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ایک آیت کا تفسیر میں تھا کہ صحابہ نے جب پوچھا، جب لوگ مکہ والے جو تھے جب وہ مسلمان ہوئے تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے، کیونکہ بات ہو رہی تھی مکہ کے رہنے والے کفار مکہ کی، اور اس میں یہ تھا کہ وہ اپنے لیے بدعا مانگ رہے تھے، اور اللہ سبحانہ بدعا کیا مانگ رہے تھے کہ یا رب العالمین اگر ہم غلط ہیں، کیونکہ دیکھیے ان کا کانفیڈنس لیول ذرا دیکھیے، یہ مکہ کے لوگ تھے جن کو ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں یا کافر کہتے ہیں، رائٹ. اور کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی نیک ہے نہیں، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن کو فالو کر رہے تھے نا. لیکن اس کے ساتھ ان میں بدعات آ گئی تھی، انہوں نے بت لے کے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے نا ان کو ہم منائیں گے تو یہ اللہ، یہ نیک لوگ تھے ان کے زمانے کے، تو یہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں گے، یہ وسیلہ بناتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ، ایک عبداللہ بن ابی جو تھے ان کے پاس گئے مکہ کے لوگوں کے پاس، اور ان کے ساتھ کعب بن اشرف تھے. اب یہ دونوں جب مکہ کے لوگوں کے پاس گئے تو انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریلیجن ہے نا، اسلام جو یہ کہتے ہیں، اب یہ تو اتنا پھیل رہے ہیں، یہ تو اتنی ترقی کر رہے ہیں، تو اب یوں کرتے ہیں کہ تم لوگ باہر سے حملہ کرو،
رائٹ. تو ہم لوگ تو اندر ہیں, مدینہ کے اندر تھے نا یہ یہودی, تو ہم اندر ہیں, ہم اندر سے حملہ کریں گے. اور جو رئیس المنافقین جس کو کہتے ہیں نا, عبداللہ بن ابی, کیونکہ یہ تو بالکل ہی اندر تھا, کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں تو اندر ہوں, میرے فالوورز بھی ہیں, تو ہم اندر سے حملہ کریں گے تو ہم ان کو بالکل ختم کر دیں گے, ان کا نام و نشان بھی ختم کر دیں گے. اب ابو جہل اور ابو سفیان ادھر سے ان کے سردار تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو آج تو تم ایسے کہہ رہے ہو. ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو تمہارے تو بہت سے لوگ پہلے بھی مسلمان ہو گئے ہیں, تو یہ نہ ہو کہ تم ہمیں ایسے کہہ رہے ہو, ہم وہاں جائیں تو تمہارے لوگ تمہارا ساتھ نہ دیں. تو اب انہوں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا یوں کرتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں اور ہم کعبہ کا غلاف پکڑ کے ہم عہد کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ تم اپنے لوگوں کو لے کے آؤ, ہم اپنے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, کہ ہم جو ہے اپنے عہد پہ قائم رہیں گے, ہم حملہ کریں گے تم بھی کرنا, تو اس طرح سے ہم ان کو ختم کر دیں گے. اب جب یہ عہد ہوا تو ابو سفیان نے ان سے پوچھا, کعب بن اشرف سے, کیونکہ یہودی جو تھے یہ اہل کتاب بھی تھے, ان کے پاس تو رسول بھی آتے تھے, تو انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ تم تو اہل علم ہو, تمہارے پاس پہلے سے کتاب ہے, تو تم ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا یہ جو نبی کہتے ہیں اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ ٹھیک بات کہتے ہیں, یہ ٹھیک ہے کہ ہم زیادہ ٹھیک ہے؟ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ اچھا تم what is the difference between these two, کہ تم کیا کرتے ہو اور وہ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا, ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو ہم تو اللہ کے گھر کی رکھوالی کرتے ہیں, ہم جو حج کرنے آتے ہیں ان کو ستو پلاتے ہیں, ہم کعبہ کے متولی ہیں اور ہم سارا کچھ کرتے ہیں. تو کعب بن اشرف نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو کہا, جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ علم کے باوجود انہوں نے ایسا کیا تھا, کہ ان کو علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے, تو انہوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ نہیں تم ہی ٹھیک ہو. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ابو سفیان نے کعبہ کا غلاف پکڑا اور دعا مانگی سب لوگوں کے ساتھ مل کے کہ اے اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں, ان کا کانفیڈنس یہ تھا ہم تو ٹھیک ہے نا, ہم جھوٹے ہیں تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا, اور یا رب العالمین اگر تو یہ نبی کہتا ہے اپنے آپ کو, اگر یہ جھوٹا ہے تو تو جانتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. تو وہ ساری جو بدعا مانگتے ہیں جیسے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ بدعا اپنے لیے جو مانگ رہے ہیں نا, میں اس لیے ان پہ عذاب نہیں بھیج سکتا کہ ان کے اندر رسول ہے ابھی, اور رسول کے ہوتے ہوئے ان پہ عذاب نہیں آ سکتا. اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سینٹنس جو قرآن میں تھا کہ یہ اپنے لیے جب تک اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. یہ غور سے سننے کی بات ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں آپ کو اس کا نمبر بھی دوں گی. میں آئی تھنک 25 پارہ میں جو میں ابھی پڑھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پہ عذاب نہیں آئے گا. یہ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ استغفار کرتے. تو جب ان میں سے جو لوگ مسلمان جب ہوئے تھے تو صحابہ نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ آیت کا کیا مطلب ہے, تم کیا استغفار کرتے تھے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری یہ عادت تھی کہ ہم جو بھی اپنا روز کا کام کرتے تھے, لیکن رات کو سونے سے پہلے ہماری یہ عادت تھی کہ ہم استغفار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے تھے کہ یا رب العالمین ہمیں جو بھی ان کا اپنا لینگویج ہوگی جس سے بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوں گے, استغفار کر کے ہم لوگ سوتے تھے. میں جب یہ آیت پڑھی تھی میں نے یہ سوچا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم ہے. اب دیکھیں اگر کافر کی استغفار اللہ سبحانہ تعالیٰ سن لے, اور پھر ہم مسلمان جو کلمہ گو ہیں, ہم اللہ کے احکامات کو اس طرح سے نہیں مان رہے, ہم گناہ گار ہیں, لیکن اللہ ہماری استغفار ضرور سنیں گے. اتنی تسلی ہوئی اس آیت کو پڑھ کے, اتنا دل خوش ہوا کہ میرا رب تو ہم استغفار کرتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار دن میں استغفار کیا کرتے تھے, اور ہم لوگ دیکھیں بھول جاتے ہیں نا یہ چیزیں. استغفار کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا, آپ دیکھیں قرآن میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, جو میری فیورٹ آیت میں سے ہے کہ جو لوگ اللہ سے توبہ کرتے ہیں. اب دیکھیں گناہ تو ساری دنیا کے سامنے کر لیتا ہے نا بندہ, لیکن جب توبہ کرنے کا وقت ہے تو آپ ایک کمرے میں جا کے اللہ سبحانہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو کے دعا مانگتے ہو, یا اللہ میری توبہ, مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے نہیں پتا تھا, اب توبہ کرتے ہو. اور وہ فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش تھامے ہوئے ہیں, اور وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے کھڑے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں, وہ دونوں جو عرش والے اور گھیرا ڈالے ہوئے, وہ اس انسان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں جو توبہ کرتا ہے.
نہ صرف اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے توبہ کرنا؟ اب حضرت نوح کا قصہ پڑھ کے دیکھیے، حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑھ کے دیکھیے کہ انہوں نے اپنے رب سے جب دعا کی تھی اور انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا، اے میری قوم تو استغفار کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو آسمان سے مسلسل مدرار کہتے ہیں، بارش جو قطرہ قطرہ آتی ہے، اور ایکچولی بارش جو ہے وہ سمبل ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہونے کا، کہ اللہ تم پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں باغات عطا کر دے گا، اللہ تمہارے رزق میں برکتیں دے دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو بیٹے عطا کرے گا۔ پوری لسٹ جب ہم پڑھتے ہیں کہ استغفار کرنے کا، تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا علاج استغفار ہے۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہماری توبہ قبول کریں گے اور ہمیں وہ نوازیں گے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ لیکن ڈر یہ لگتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا جب سمجھ آتی ہے کہ شرط ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور سنیں گے، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہ کہہ دیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یا اللہ ہم تو تیرے آگے بک گئے ہیں نا، تو اب بس ہمیں جس راہ پہ چلانا ہے آپ چلا دیجئے، بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں کہتے ہیں نا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، کہ کس کا رنگ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا لگتا ہے، کون سا رنگ تمہیں پسند ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، کہ اللہ کا رنگ تو سب سے خوبصورت رنگ ہے۔ تم کو کون سی ماڈلز کا رنگ چاہیے، تم کس کے رنگ میں ڈھلنا چاہتی ہو، کون سے ڈیزائنر کے کپڑے پہن کے تمہیں لگے گا کہ میں ویسی لگوں گی، کون سا میک اپ کر کے تمہیں لگتا ہے کہ تم ویسے لگو گے، کس کے رنگ میں تم اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتے ہو۔ اللہ کے رنگ میں ڈھل کے تو دیکھو، اللہ کبھی تمہاری بے قدری نہیں کرے گا۔ تم ایک قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چلو، اللہ 10 قدم تمہارے آگے چلتا ہے۔ تم مانگ کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی ایسا نہیں چھوڑے گا کہ تمہیں عطا نہ کرے۔ تم جھک کے دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، اللہ ساری دنیا کو تمہارے قدموں کے نیچے جھکا دے گا۔ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے دیکھو، وہ وعدہ نہیں پورا کرے گا، کیا وہ عطا نہیں کرے گا؟ تم استغفار کر کے دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کو جنتیں بنا دے گا تمہارے لیے۔ ہم ہی دیر کر دیتے ہیں، ہم ہی نہیں سمجھ آتی کہ ہم اپنے رب کو کیسے منائیں گے۔ وہ تو اتنی آسانی سے مان جانے والوں میں سے ہے، بہت آسانی سے مانتا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ جو اس محفل میں لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں ان کے لیے۔ اور وہ لوگ جو طالب علم ہیں، جو اللہ کا علم سیکھ رہے ہیں اور جو سکھا رہے ہیں، ان کے لیے کون بخشش کی دعا مانگتا؟ اللہ اکبر! کہ اللہ کے جو آسمان و زمین میں اللہ کی مخلوق، آپ دیکھیں کتنی مخلوق ہے، جو چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، جو مچھلیاں پانی کے اندر، کیا آپ گن سکتے ہیں ان کی تعداد؟ اللہ کی دیکھیے کیسے کیسے، اللہ کی ہوا دیکھیے، اللہ کی مخلوق تو دیکھیے، چاند، سورج، یہ ستارے، یہ پوری اللہ کی مخلوق، یہ ریت کے ذرے آپ دیکھیے، ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سب ہمارے لیے انشاءاللہ بخشش کی دعا مانگ رہے ہوں گے جس وقت ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علم کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے پورا قرآن ختم کیا کہ نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کتنا بھاگ رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری نیتیں دیکھنی ہیں کہ ہم نے عہد کیا کہ نہیں کیا، ہم نے اس راستے پہ چلنے کی کوشش کی کہ نہیں کی، اور ہماری کوششیں کتنی سی ہیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی کوششیں آپ دیکھیے، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کوشش سے دنیا میں کیا فرق ہوگا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے نیک عمل کرنے سے ہماری ارد گرد سوسائٹی میں کتنا فرق پڑے گا، کتنا نہیں پڑے گا۔ ہمیں بس یہ ہے کہ ہم نے اپنے عمل کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے، یا رب العالمین ہماری چونچ ہی اتنی تھی۔ آپ کو یاد ہے نا ابراہیم علیہ السلام اور چڑیا کا واقعہ، کہ وہ چونچ میں پانی ڈال کے لاتی ہے، دوسری چڑیا اس کا مذاق کرتی ہے کہ کیا تم اتنا بڑا لاؤ جو آگ کا جلا ہوا اس کو بچاؤ گی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں کل اپنے رب کو جا کے کہہ دوں گی کہ یا رب العالمین میری چونچ ہی اتنی تھی، میں نے تو اپنے مطابق کام کرنا تھا نا۔ ہم بھی اللہ کو جا کے کہہ دیں گے کہ یا رب العالمین ہماری وسعت ہی اتنی تھی نا،
ہم نے اپنی وسعت کے مطابق کام کیا، لیکن یہ نہ ہو کہ وسعتیں تو ہماری بہت ہوں لیکن کام ہمارے کچھ نہ ہو۔ بس اسی پہ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا رب العالمین ہمیں اس مشکل وقت سے سب کو نکال دے انشاءاللہ، اور میں ہوپ کرتی ہوں کہ اگلے پروگرام میں ہم ایک دوسرے سے خوشخبریوں کے ساتھ ملیں، سب کے بزنسز پھر سے سٹارٹ ہو جائیں، سب کی جابز پھر سے لگ جائیں، جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا کر دے، جن کے گھروں میں اس وقت پرابلم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرما دے، اور ہم سب خوشیوں کے ساتھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس کی نعمتوں کو پہچان کے، اس کو جان کے کہ یا رب العالمین تیرا اتنا کرم ہے، اتنا فضل ہے ہم پہ، اللہ کا شکر گزار بننے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں، قلیل ما تصبرون، تھوڑے ہی ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل کر لیں جو صبر کرتے ہیں، جو شکر کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔